काजी फैज ईसा साहब का ये जो केस था, अब समझते हैं वो काजी फैज ईसा साहब के हक में हुआ ये फैसला? अगर 100% नहीं तो 80% तो उनके हक में हुआ है। उसमें कुछ चीज़ें जो थी मैं समझता हूँ कि वो गैर ज़रूरी और फालतू थी। अगर ये इन्वेस्टिगेशन FBI ने करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही भिजवानी तो मैटर तो फिर वहीं पे चला गया। लेकिन उसका काजी साहब से कोई ताल्लुक नहीं था, वो प्रॉपर्टी उनकी थी, जिनकी प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेनेशन दे। आप जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप करें, आपको किसने कहा? इससे काजी साहब के मिसकंडक्ट कैसे बनता है? उनका तो ताल्लुक ही उस प्रॉपर्टी से नहीं है। 5 जजों पे आपने डिस्ट्रस्टमेंट शो की और आप सुप्रीम कोर्ट में रिट में आ गए। आर्टिकल 209 की कार्रवाई एक जरिया बनाया है किसी जज को विक्टिमाइज करने का। मेरा फायदे की फाइंडिंग गालिबन देना जो है हमारे ख्याल में वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुरिसडिक्शन में नहीं है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई डिसीजन लेती है फॉर एंड अगेंस्ट, तो हमें उस प्रोसीडिंग पे एतबार करते हुए उसका वेट नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो हैसियत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की है। ऑब्वियसली औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम दी आइकॉन में मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट सैयद तनवीर हाशमी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि मुल्की सूरत हाल में जस्टिस काजी ईसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनके केस के हवाले से एक ऐसी बहस इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है। आज हमने इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एमिनेंट लॉयर, जिनको आप समझते हैं कि वकला की नुमाइंदगी में, वकला के एमिनेंट फ्रंटर्निटी में एक बहुत बड़ा नाम जनाब हामिद खान साहब का है, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रह चुके हैं। और इस जस्टिस काजी ईसा साहब वाले केस में वो मनीर मलिक, हामिद खान साहब और हमारे रज़ा रुबानी साहब, तीनों जस्टिस साहब के, जस्टिस काजी ईसा साहब के वकील हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटीशन में उनकी वकालत की, उनकी नुमाइंदगी की। आज हम उनके साथ नाज़रीन मुलाकात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस केस के हवाले से उन तमाम नुकात को जिनका फ़ैसला अदालत ने किया है और उस तमाम बहस को जो वहाँ अदालत में वकला के दरमियान, हुकूमती वकला के दरमियान और खान साहब और मनीर मलिक और रज़ा रुबानी साहब जो जज साहब के वकील हैं, इनके दरमियान जितनी डिस्कशन हुई उस पर जो कुछ जज साहब ने, अदालत ने अपना वर्डिक्ट दिया, आज उस हवाले से बैठे हैं खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आप कैसे हैं? हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं खान साहब। शुक्रिया। खान साहब, इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले वर्शन जो कौम ने सुना टीवी चैनलों पे, तो आपने बहुत बड़ी एक फतह का साइन जो है वो ऐसे लहराते हुए कौम से कहा कि मुबारकबाद आपने दी कौम को और मुबारकबाद वसूल की। आप समझते हैं कि आप काजी फैज ईसा साहब का ये जो केस था, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो पिटीशन थी 184(3) की, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है, अब समझते हैं वो काजी फैज ईसा साहब के हक में हुआ ये फैसला? मैं समझता हूँ कि ये अगर 100% नहीं तो 80% तो उनके हक में हुआ है जी। क्योंकि असल जो हमारी पिटीशन थी जिसको हमने बहस की थी वो ये थी कि ये जो रेफरेंस है ये मेलाफाइडे है, इसमें सदर ने प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और इसमें मिसकंडक्ट का कोई आंसर नहीं था। मेलाफाइडे नहीं है, मैलिस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने आर्ग्यू की हैं और हमने कहा इसको क्वैश कर दिया जाए और जो शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ है इस प्रोसीडिंग्स में उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारी जो दोनों प्रेयर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे पैरा 1 ऑफ द शॉर्ट ऑर्डर में एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने रेफरेंस को जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया, उसके साथ साथ उसको क्वैश कर दिया और शो कॉज नोटिस को भी अबेटेड डिक्लेयर कर दिया। लिहाजा जहाँ तक वो प्रोसीडिंग्स थी जिनके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसमें जो मैं 15-20% की बात करता हूँ वो ये है कि उन्होंने जो अगले पैरे कुछ लिखे हैं 10 में से 7 जजेस ने, उसमें कुछ चीज़ें जो थी मैं समझता हूँ कि वो गैर ज़रूरी और फालतू थी जो उन्होंने लिख दी हैं, जिससे कोई भी मतलब लिया जा सकता है,
کوئی اس سے آگے رستے بن سکتے ہیں، تو وہ غیر ضروری ہے۔ اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کی کریکشن کی ضرورت ہے۔ ادروائز 80% سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیس جیت لیا ہے۔ بس اس میں جو ڈائریکشن ہے خان صاحب، ایف بی آر کو جو ڈائریکشن ہے وہ تو دیکھیں نا، یہ 184(3) کی پٹیشن میں آپ نہ بھی جاتے تو ایف بی آر کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، جن کے متعلق جسٹس صاحب، جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کو گریونس بھی تھا، ان کی فیملی کو گریونس بھی تھا، وہ ساری چیزیں تو وہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی بتائی جا سکتی تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی ان کو نوٹس کرنا تھا، بلانا تھا، وہ پارٹی تھے وہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ ان کو یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے جو ٹائم پیریڈ ہے 7 دن کا، پھر 15 دن کا، پھر 60 دن کا، پھر 100، یہ ساری پریکٹس جو کیا ہے، اگر یہ انویسٹیگیشن ایف بی آر نے کرنے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل ہی بھجوانی تو میٹر تو پھر وہیں پہ چلا گیا، یعنی یٹ اٹ از میٹر از اوپن۔ میٹر کسی حد تک اوپن کرنے کی کوشش ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میٹر اوپن ہوا ہے۔ اگر یہ انویسٹیگیشن ایف بی آر نے کرنے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل ہی بھجوانی تو میٹر تو پھر وہیں پہ چلا گیا، یعنی یٹ اٹ از میٹر از اوپن ہے۔ وہ تو ان کی بیگم صاحب یا ان کے بچوں کے حوالے سے جن کے نام پر پراپرٹیز ہیں، ایڈمیٹڈلی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی ان کی بیگم صاحب نے دی ہے اور دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم قانون سے ابو ہیں یا ہم اس کی ایکسپلینیشن نہیں دیں گے، لیکن اس کا قاضی صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ پراپرٹی ان کی تھی، جن کی پراپرٹی ہے وہ ایکسپلینیشن دے۔ ہمارا بھی آرگومنٹ یہ تھا کہ دیکھیے ڈیو پروسیس یہ کہتی ہے کہ انکم ٹیکس لاء کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے یا اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی ضرورت ہے اس قانون کے تحت یا کسی قانون کے تحت بھی، تو آپ جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ آپ کریں۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس سے قاضی صاحب کے مس کنڈکٹ کیسے بنتا ہے؟ ان کا تو تعلق ہی اس پراپرٹی سے نہیں ہے، اور اس بارے میں ہم نے سیٹسفائی کیا کورٹ کو کہ اسلام کے تحت بھی اور قانون کے تحت بھی ہر فرد اپنی اپنی جائیداد کا اگر اس کے اپنے وسائل سے بنتی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، دوسرا اس کا شوہر یا اس کا اسپاؤس اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بات آلریڈی ہم نے وہاں پر کہی اور میں سمجھتا ہوں ہماری وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے۔ اب یہ جو نئی باتیں انہوں نے کچھ پیریز لکھ دیے ہیں 7 ججز نے، وہ میرے خیال میں وہ کچھ فالتو، کچھ زیادہ دور چلے گئے ہیں۔ اس حد تک کہہ دینا کہ بے شک ایف بی آر اس کو دیکھ لے، اس پر تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ آپ اس میں ٹائم لائنز دے رہے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہیں، قانون میں تو کہیں پر بھی ٹائم لائنز کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ذکر ہے 116 میں کہ کمشنر انکم ٹیکس کر سکتا ہے اس کو نوٹس، اس کو آپ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کریں، لیکن یہ کہنا کہ اتنے عرصے میں یہ کریں، اس کے بعد اتنا کریں، اس کے بعد یہ کریں، بھئی وہ ایک کارروائی جب شروع ہوگی تو ایک پروسیس ہے جس سے گزرے گی۔ کمشنر اپنی فائنڈنگ دے سکتا ہے، اس کے خلاف اپیل کا رائٹ کسی پارٹی کو ہو سکتا ہے، انکم ٹیکس اپلیٹ ٹرائبیونل کے پاس جانے کا، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ٹائم لائنز دینے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان کو اپنے قانون کے مطابق جو بھی سلسلہ ہے کرنے دیا جائے، اور وہ بالکل صحیح ہے، اس سے کوئی قانون کے مطابق تو اگر صدر پاکستان نے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا ہے جج سب کے خلاف، تو یہ بھی تو قانون کے مطابق ہی ہے نا۔ آپ نے وہاں پہ 5 جج تھے، انکلوڈنگ وچ واز بینچ وچ واز ہیڈڈ بائی چیف جسٹس، تو وہ 5 ججوں پہ آپ نے ڈسٹرسٹمنٹ شو کی اور آپ سپریم کورٹ میں ریٹ میں آ گئے۔ ادروائز جو ڈیو پروسیس آف لاء ہے وہ تو وہاں پہ موجود تھا۔ انہوں نے جواب مانگ لیا، جواب داخل ہو گیا، جج صاحب کی طرف سے شو کاز نوٹس دے دیا، آپ نے اس کو چیلنج کر دیا۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ وہ جو نوٹس وہاں ہوا تھا ایک بات، اور دوسرا جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ انٹرم رپلائی تھا، کوئی اس حتمی نہیں تھا، وہ پروسیڈنگ سے بھی پینڈنگ تھی، اور شو کاز نوٹس جاری کیا گیا جس کا میرے نزدیک کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ یہ ریفرنس ہی غلط فائل ہوا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ افتخار محمد چودھری والے کیس میں 2007 میں ہم نے آرگیو کیا تھا، اس میں بھی میں کاؤنسل تھا چودھری صاحب کا۔ اس میں ہمارا کہنا تھا کہ یہ ہے ہی میلا فائڈے۔ دیکھیے نا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس ریفرنس کا تو لے سکتی ہے نوٹس،
جو کہ بونا فائڈے فائل کیا گیا ہو، جو کہ اچھی نیت سے کیا گیا ہو، جس میں کسی کی نیت کا معاملہ نہ ہو، جس میں سارا پروسیجر فالو کیا گیا ہو، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پیچھے میرا فائدے ہے، وکٹمائز کرنے کا مقصد ہے، کسی سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں جج سے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ پسند نہیں کرتے، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ایسے کیس میں تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کر سکتی. ہم یہ بھی سمجھتے تھے تب بھی اور آج بھی، اور اس کو میں ہمارا اپ ہولڈ بھی ہوا، اور انشاءاللہ اس میں بھی جب ڈیٹیل ریزنز آئیں گی تو واضح ہوگا. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ آرٹیکل 209 کی کارروائی ایک ذریعہ بنایا ہے کسی جج کو وکٹمائز کرنے کا، اور چونکہ میلا فائڈے کی فائنڈنگ غالباً دینا جو ہے ہمارے خیال میں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جورسڈکشن میں نہیں ہے، کیونکہ جب صدر کوئی ریفرنس بھیجتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے ہی شیل ڈائریکٹ، مطلب وہ ڈائریکشن ہوتی ہے. اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل بڑی حد تک مجبور ہوتی ہے کہ اس میں انکوائری کرے. لیکن خاص صاحب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے تو میلا فائڈے کی فائنڈنگ آپ لوگوں کے خلاف نہیں دی، جج صاحب کے خلاف. مثلا اگر آپ لاء کی بات کرتے ہیں سر، تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، ہمارا اس پہ ٹرسٹ ہے. جیسے سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنز وہ کانٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اکارڈنس ود لاء ہے ساری کانسٹیٹیوشن کے مطابق. وہاں پہ وٹ ایور دی ڈیسیژن، اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی ڈیسیژن لیتی ہے فار اینڈ اگینسٹ، تو ہمیں اس پروسیڈنگ پہ اعتبار کرتے ہوئے اس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں. دوسری بات، افتخار محمد چوہدری والے جو کیس میں، چوہدری صاحب والے کیس میں اور اس کیس میں تو خاص طور زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں تو ایک آپ کہہ لیں فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے وہ بھیج دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ ان ڈسپلنری اگر کوئی ان ایکٹیویٹیز ہیں جج صاحب کی تو اس کو پروب کیا جائے. وہ اس کو پروب کر رہے تھے، وہ اس سلسلے میں ہی انہوں نے آپ کو نوٹس کر دیا. آپ وہاں پہ جا کے جواب دیتے، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ڈیسائیڈ اینڈ ڈٹرمن. آپ نے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی پروسیڈنگ آپ نے اس کو چیلنج کر دی. جی میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سپریم کورٹ کی ہے. Obviously اچھا، اس کے پاس جوڈیشل پاورز نہیں ہیں. ہاں، کیونکہ اس کے بارے میں خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 1971 میں کہا. اس کے بعد جو 13 جج کا جو فیصلہ ہے 2007 اس میں بھی کہا کہ یہ ڈومیسٹک فورم ہے، اٹس ناٹ اے جوڈیشل فورم. لہٰذا جب جوڈیشل فورم ہی نہیں ہے تو وہ ڈیکلریشن دینے کا مجاز نہیں، وہ تو صرف انکوائری کرنے کا. تھا سر جب وہ جوڈیشل فورم ہی نہیں ہے، جب وہ جج صاحب کے کنڈکٹ کے متعلق پریزیڈنٹ کے ریفرنس میں انہوں نے میٹر کو پروب کرنا تھا، فیکٹ فائنڈنگ جو ہے، تو آپ نے ان کو سٹاپ کر دیا. نہیں، بات یہ ہے کہ ایک طرف 5 جج پہ ایک سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. میرے نزدیک وہ اگر قانون کے مطابق کوئی معاملہ نہیں، کیا وجہ؟ ٹرسٹ کرنے کے علاوہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ میلا فائڈے ہے اور میلا فائڈے کی یہ فائنڈنگ نہیں دے سکتے. یہ تو خاصا میلا فائڈے تو کسی کورٹ نہیں ڈیسائیڈ کرنا. ہاں، کورٹ نے. تو اس لیے ہم اسی لیے کورٹ میں چلے گئے کہ بھائی یہ میلا فائڈے ہے، یہ جو ہے ڈیسیجن جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں لے سکتی، یہ سپریم کورٹ کو نہیں لینی چاہیے. ایک تو یہ وجہ ہوئی جانے کی. دوسرا، اگر اس کا بیسس ہی غلط ہے، مثلا پریزیڈنٹ نے، جیسے ہمارا اس میں دلیل تھی کہ صدر نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا کہ آیا اس میں بھیجنے والی بات بھی ہے کہ نہیں، کیا اس میں جس پراپرٹی کے حوالے سے آپ بھیج رہے ہیں انکوائری کے، کیا وہ پراپرٹی جج صاحب کی ہے بھی کہ نہیں. اب بھی تو یہ ساری باتیں آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہیں گے نا، تو اس وقت بھی یہ ساری باتیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہتے. ہم نے وہ اس لیے نہیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی حد تک مجبور ہے کہ جو انکوائری بھیجی ہے انکوائری اس میں کرے. بس کہ ہمارا کہنا کہ یہ انکوائری کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. آپ ایک اگریوڈ پارٹی کہہ رہے ہیں خان صاحب، آپ اگریوڈ پارٹی ہے نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، تو آبویسلی آپ تو یہی کہیں گے. سوال تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرنے دیا گیا، کیوں نہیں ڈٹرمن ہوا وہاں پہ میٹر، وہاں سے میٹر سپریم کورٹ آ گیا. وہاں پہ بھی اب خاص سب صورتحال دیکھیں کہ 10 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. آج تک آپ نے بھی افتخار محمد چوہدری صاحب کی بات کر رہے ہیں، 13 رکنی بینچ میں وہ 2 سال پروسیڈنگ کے تھے. میرا 2 سال اس کو سارا معاملہ جو تھا 2007 سے آنورڈ 2009 تک آپ تو اس میں کاؤنسل تھے. عدالت میں چوہدری افتخار محمد صاحب ایک دفعہ نہیں گئے. ہی نیور گیو اے اسٹیٹمنٹ بیفور دی کورٹ. آپ کاؤنسل تھے، اعتزاز صاحب کاؤنسل تھے، آپ لوگوں نے کیا وہ سب.
اب کس قانون کی طرف کوئی قانون موجود ہے سر کہ جج کو الاؤ کرتا ہو, جج کی میں بات کروں, ایپس کورٹ کے جج کو وہ ڈائریکٹ جا کے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی پروسیڈنگ وہ جا کے رستم پہ کھڑا ہو کے اپنا ورشن بیان کرے؟ دیکھیے اس میں جو وہ پٹیشنر کے طور پہ گئے تھے, میں تو ان کا پٹیشنر جا سکتا ہے ایز جج؟ قانون کیا ہے سر؟ کوئی بھی پٹیشنر جب ہو کسی کوئی بھی پٹیشنر نہیں, جج آف سپریم کورٹ, جج آف ہائی کورٹ, جج بھی ہو, نہیں جا اگر سکتا. پٹیشنر ہو آرٹیکل 207 ہے خان صاحب, آئی ایم سوری فار انٹرپشن, آرٹیکل 207 سب سیکشن 3 اس میں لکھا ہے کہ ایپکس کورٹ کا, سپریم کورٹ کا جج, ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ ایز پٹیشنر کسی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا. اچھا ایسی بات, میں اس کو اس طرح نہیں پڑھتا, میں سمجھتا ہوں کہ پٹیشنر, لیکن یہ انہوں نے خود آپٹ کیا. اس میں ان کی اصل وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو وہ ان کا ویو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جس مائنڈ سے وہ کہ میں کوئی اپنے کیس کی بحث کرنے نہیں آیا ہوں آپ کے سامنے, میں تو اپنی وائف کے میسنجر کے طور پر آپ کے پاس آ کے یہ کہہ رہا ہوں. تو کونسل موجود ہے خان صاحب انسیڈنٹلی اس دن, کیونکہ ان کے کونسل ہیں ملک منیر صاحب, اس دن وہ کراچی تھے, وہ وہاں موجود نہیں تھے. اسلام آباد آپ بھی ہیں, رضا ربانی صاحب بھی ہیں. نہیں, ہم بار کے کونسل ہیں, ہم اس کیس میں آپ لوگ بار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم بار کی جو متعدد پٹیشن تھی, کسی 4 کا میں تھا, 3-4 کے دوست تھے, تو ہم جیسے رضا ربانی صاحب ہیں, جی رضا ربانی صاحب تھے, اور افتخار گیلانی صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے. تو ہم جو ہے وہ بار کو ریپرزینٹ کرتے تھے, ہم ان کو نہیں کرتے تھے. ورنہ تو اگر میں ان کا وکیل ہوتا, جس طرح میں افتخار چوہدری صاحب کا بھی وکیل تھا, اس میں افتخار صاحب اور میں ہم دونوں وکیل تھے, اس میں بہرحال انہوں نے منیر ملک صاحب کو اپنا وکیل کیا ہوا تھا, مجھے انہوں نے نہیں وکیل کیا تھا, مجھے سپریم کورٹ بار نے اور کچھ بار ایسوسیشن نے کیا. اس لیے ہم ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا تھا ان کو ریپرزینٹ, نہ رضا ربانی نے افتخار گیلانی. تو اس لیے ایک یہ مجبوری ضرور تھی کہ اس دن اگر خود موجود ہوتے منیر ملک صاحب تو شاید ان کو آنا نہ پڑتا اور یہ بات کہہ سکتے. انہوں نے یہ مجبوری سمجھی کہ آج کہہ دینا چاہیے, کیونکہ آرگومنٹ کنکلوڈ ہو رہے تھے, تو انہوں نے جا کے یہ کہہ دی کہ جی میں صرف میسنجر, میں وکیل کے طور پہ نہیں پیش ہوا, میں پٹیشنر کے طور پہ نہیں یہاں پیش ہو رہا, میں صرف ایک میسنجر کے طور پہ پیش ہو رہا ہوں کہ میری وائف کہتی ہیں کہ پراپرٹی میری ہے, میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, آپ اس کی بات سن لیجئے گا. یہ بات اس حد تک بات تھی. خان صاحب تینوں پوائنٹ جو ہیں آپ نے, میلافائڈلی, میلس اور سرولنس, یہ ان کو ایمفیسائز کیا تھا. شارٹ آرڈر میں اس کی کوئی الیبوریشن نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کی کوئی میلافائڈی تھی, ان کو میلس تھے وہ کی, یا کوئی سرولنس کے تھرو ججوں کی جاسوسی کی گئی ہے, پھر یہ سارا کچھ میک اپ ہوا ہے. ایسا کیوں ایلیبوریشن؟ نہیں, اس میں تو نہیں دیکھنا تھا نا. شارٹ آرڈر تو صرف جو ورڈکٹ ہوتا ہے وہی دیتا ہے. آپ کا مطلب یہ تفصیلی فیصلے میں تفصیلی فیصلے میں یہ ساری چیز آئے گی, کیونکہ دیکھیں نا اس کا رزلٹ تو انہوں نے یہی نکالا نا کہ اس کو کویش کیا جائے. کویش کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس انلیگل انکانسٹیٹیوشنل نہ ہو. اس کی انکانسٹیٹیوشنلٹی کے کون سے پوائنٹس ہیں؟ میلافائڈ ایک پوائنٹ ہے, صدر کا مائنڈ اپلائی نہ کرنا دوسرا پوائنٹ ہے, تیسرا کہ پھر پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس بائنڈنگ نہیں ہے صدر پہ, یہ بھی پوائنٹ ہے. اور اسی طرح یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ مس کنسیوڈ ہے, اس میں جج کا تو کوئی ڈائریکٹ تعلق ہی نہیں ہے, اس کا مس کنڈکٹ ہی نہیں ہے, پراپرٹی بھی اس کی نہیں ہے. یہ سارے پوائنٹ جو ہیں جو آرگیو ہوئے ہیں, ان کی طرف سے بھی آرگیو ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو ہے بہت قربت تھی, تو اس لیے قربت کی وجہ سے ہم نے ان کو روپ ان کر لیا وغیرہ, جس کا ہم نے جواب دیا تھا کہ ہمارے اسلامک لاء کے تحت میاں بیوی اپنی اپنی جائیداد کے اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ انہوں نے تو یہ ساری چیز جو تھی وہ اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ آئے گا, جب بھی آئے گا, جتنے دن بھی لگتے ہیں اس میں یہ سارے پوائنٹس ڈسکس ہوں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کو جب انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کیا ہے تو ظاہر ہے ان سارے پوائنٹس کے اوپر ہی کیا ہوگا نا, جو پوائنٹس میں نے آپ کو عرض کیے ہیں. جی جی. اب پورے بینچ میں آپ نے دیکھا خان صاحب, آپ وہاں تھرو موجود رہیں, کہ ججز صاحبان نے بہت ہی اچھا ایک مطلب انہوں نے کہا کہ ہم ججز بھی جو ہیں وی آر انسریبل, نو باڈی از ابو آف دی لاء. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ سیٹ میں صرف قاضی صاحب کے خلاف اگر کمپلینٹ آئی ہے تو اس کو ایک نارمل وے میں کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ مطلب
دیکھیے اس کے پیچھے جو ساری چیزیں آئی ہیں ریکارڈ پر، کیا ہے ریکارڈ میں؟ وہ ریکارڈ پہ یہ آیا ہے کہ بنیادی طور پر ان سے لگتا تھا کہ حکومت کو شکایت ہے، یا حکومت کے پیچھے جو اور قوتیں ان کو شکایت یہ تھی کہ انہوں نے فروری 2019 کو ایک ججمنٹ دی تھی، اور ٹھیک ہے اس میں ایک اور جج صاحب بھی تھے، لیکن آتھر جج یہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دھرنا جو ہوا تھا فیض آباد والا، نہ اس کے بٹھانے کا جواز تھا، نہ اس کو اٹھانے کا کوئی جواز تھا، اور وہاں پر جس طرح سے اٹھایا گیا اور جس طرح سے لوگوں کو پیسے دے کے یہ، چونکہ یہ معاملہ ان کے سامنے لایا گیا تھا، یہ نہیں کہ کسی نے سو موٹو لیا، وہ سو موٹو ایک حد تک دھرنے کا معاملہ لیا گیا تھا سپریم کورٹ نے، وہ تو چیف جسٹس لیتا ہے، وہ تو انہوں نے قاضی صاحب نے تو نہیں لیا تھا، لیکن معاملہ الٹیمیٹلی ان کے بینچ کے سامنے پلیس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بظاہر ان کے نہ اوتھ کے مطابق ہے، نہ آئین کے مطابق ہے، یہ کام ہی نہیں ہے کسی یونیفارم والے شخص کا کہ وہ جا کے لوگوں کو پولیٹیکلی بٹھائے یا اٹھائے یا ان کو ان میں پیسے تقسیم کرے۔ یہ باتیں انہوں نے کھل کے لکھ دی تھیں جو اپنی اس ججمنٹ میں ہے، جو کہ فروری میں آئی۔ جیسے وہ ججمنٹ آئی ہے تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، کبھی کسی نے بیان دینا شروع کیا کہ اس کو تو ہٹا دینا چاہیے فوراً، یہ بیان آئے ہیں اس وقت، حکومت کے بھی بیان آئے ہیں، ان کے پیچھے بھی جو حکومت ہیں ان کے بھی۔ پھر اس کے بعد ایک ریویو پٹیشن فائل کی گئی اس کے خلاف، جو حکومت کی طرف سے تھی، ایم کیو کی طرف سے تھی، جو ان لوگوں کی طرف سے ہوئی، پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی، وہ ساری میں یہی بات کہی گئی کہ یہ آدمی تو فٹ نہیں ہے جج ہونے کا۔ دیکھیں نا، امیجیٹ ریئیکشن انہوں نے یہ دیا کہ ان کو تکلیف یہ گزری کہ اس نے کھل کے ایک قانون اور آئین کے مطابق کیوں اپنا ویو ایکسپریس کر دیا ہے، جس سے کچھ لوگ یا کچھ ادارے کو امبیرس ہوئے ہوں گے۔ تو جیسے ہی یہ ایک تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، جس پہ بنیاد پر ہم نے میلا فرائیڈے کا کیس بلڈ کیا۔ اگلی بات یہ کہ جیسے ہی مارچ چڑھا ہے، وہ خط و کتابت شروع ہو گئی، ڈھونڈو کوئی اس کی چیز پکڑی جائے، کچھ کوئی الزام لایا جائے، ان کو کسی طرح وکٹمائز کیا جائے، ان کا کیس ریموول کے لیے بھیجا جائے۔ یہ پوری ساری کورسپونڈنس عدالت کے سامنے آ گئی ہے، اب تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسڈ ریکوری یونٹ والے لکھ رہے ہیں، وہ ایک جعلی سا کمپلیننٹ ہے وہ لکھ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وہاں سرویلنس ہو رہی ہے، وہاں یہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کی 2-3 مہینے کے اندر یہ بڑی ہی تیزی سے یہ کام کیا ہے کہ اس کے کوئی ایسٹ جو ہے وہ کہیں سے ڈھونڈے جائے۔ اب ان کے تو ایسٹ ملے کوئی نہیں، وہ تو ان کی وائف کے یا ان کے بچوں کے نام، جو وائف نے اپنے بچوں کے نام بھی ساتھ اپنے وہ مل گئے، تو انہوں نے کہا لیجیے پکڑ لیا تو ہم یہ لو جی ریفرنس فائل کر۔ خاص ایک آپ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینسڈ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں، ایک جج کے پاس اگر کوئی پراپوزیشن آتی ہے، اس پراپوزیشن کے مطابق اس جج کو فیصلہ دینا چاہیے۔ مثلا ایک ہماری فریز ہے ان اکارڈنس ود لا۔ اب اس لا کے مطابق یہ ہوتا ہے دی پراپوزیشن وچ از پینڈنگ بیفور دی کورٹ اینڈ دی لا ریلیونٹ لا وچ از اپلیکیبل ٹو دی پراپوزیشن، اس لا کے مطابق جج نے فیصلہ کرنا۔ اگر فیض آباد دھرنا والا میٹر، تو وہ اس کی لیگیلٹی اور انلیگیلٹی صرف بتانی چاہیے تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کسی جج کا یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کی الیبوریشن میں کسی ادارے کے شروع ہو، وہ شروع سے لے کر اس کا اینڈ تک سارا اس کو ڈیسائیڈ کر دے، یہ کیا وہ کیا، ان کا رول۔ یہ اداروں میں مداخلت کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، جب آپ ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہیں کوئی کیس، اس میں آپ سارے ہی فیکٹ سامنے رکھتے ہیں، اور جو فیکٹ سامنے ہوتے ہیں انہی پر آپ قانون اپلائی کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کازز کیا۔ نارمل ریٹ ٹائم کہ یہ دھرنا، یہ بیٹھے ہوئے پبلک نیوسینس، اس سے ڈسٹرب پبلک کے لیے بہت پرابلم ہو رہا ہے، اس کو یہاں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس پہ ایک سمپل آرڈر آ جاتا ہے۔ اب فوج اس میں کیا کر، دیکھیں میری بات سنیں خان صاحب، فوج کے ادارے کو، خان صاحب ٹھیک ہے، میں آپ جس اینگل سے بات کر رہے ہیں سب اداروں میں ایسا۔ اب مجھے یہ بتائیں خان صاحب، آیا ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی کیس یہ جو ریمارکس ہیں ججز کے، ایپیکس کورٹ میں جو ریمارکس دیے جاتے ہیں،
کس قانون کے تحت دی جاتی ہے؟ کوئی لاء ہے سر؟ کوئی لاء کر رہا ہے سر؟ دیکھیے جو تو زبانی ریمارکس ہیں ہاں، ان کے بارے کوئی قانون بتا دیں سر۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ریمارکس دیتے ہیں بعض اوقات وکیل کا رسپانس دیکھنے کے لیے، ہو سکتا ہے ریمارکس ریلیونٹ بھی ہو سکتے ہیں، ارریلیونٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر۔ لیکن جب ججمنٹ ایک رائٹنگ میں ججمنٹ آتی ہے تو وہ آبزرویشن نہیں ہے، وہ فائنڈنگ ہے۔ اب فائنڈنگ صحیح ہے غلط ہے اس کا طریقہ کار ہے، آپ کے پاس ریویو کا بھی ہے، بعض اپیل کا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جج کو اس بات پر وکٹمائز نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے یا اس میں آپ نے اس ریزن کو کیوں آگے لے کے آئے ہیں، تو وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ تو مختصر نہیں کہہ رہے نا، نہ حکومتی ریفرنس میں یہ بات ہے، نہ حکومت یہ کہہ رہی۔ کل مثلا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ یہ کسی کی جیت نہیں ہے، یہ کسی کی ہار نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا آپ کہہ لیں فیکٹ اور فائنڈنگ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی جج صاحب کے متعلق کمپلینٹ بھیجی ہے پریزیڈنٹ صاحب نے تو اس کو پروو کر لیا جائے، اگر وہ بات غلط نکل آئی تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے جج صاحب مقابل احترام ہے۔ ان کا اس طرح کا تو کوئی ورشن آن دی ریکارڈ نہیں ہے کہ جج صاحب نے وہ ججمنٹ لکھی اس وجہ سے نو ہی از بینگ وکٹمائزڈ۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا، وہ اگر کہہ دیں تو اپنے منہ سے میلا فائڈے مان لیں گے، انہوں نے کہنا جی ہم نے تو جینوئنلی کیا ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پروف جو ہے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے وہ سرکمسٹانسز کلیئرلی بتا دیتے ہیں۔ اب یہ ہم جو معاملہ لے کے گئے ہیں ہم نے سرکمسٹانسز سامنے پیش کیے، سرکمسٹانسز وہ نہیں جو کہ ہم نے بنائے ہوں گے، سرکمسٹانسز جو فائل پہ جو ریکارڈ پہ موجود ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ ہے، کیا کورسپونڈنس ہوئی ہے، کس نے کس کو لکھا ہے، کون کمپلیننٹ بنا ہے، کس نے پروونگ کی ہے۔ نہیں مثلا آپ نے سرولنس کا ایک پوائنٹ لیا کہ جج صاحب کی جاسوسی ہوئی، کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس؟ وہ ساری چیز جو آپ نے کورسپونڈنس، میل آف آئی ڈی کا کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس؟ وہ سارا کچھ کیا؟ عدالت کے سامنے ہے، لیکن اس وقت کہنا اس لیے قبل از وقت ہوا کہ بھی اس پہ رائٹنگ میں فائنڈنگ نہیں آئی ہے۔ لیٹ دی ججمنٹ کم، ڈیٹیل میں آ جانے دیں تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ بس ایون جو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ فائنڈنگ میلا فائڈے پر نہ دی ہو سکتا ہے یہ فائنڈنگ میلا فائڈے پہ دی ہو، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے بہت سے تفصیلی ججمنٹ یہ تو پتہ چلے کوئی 4-5 ہمارے پاس بڑے ڈسٹنکٹ پوائنٹس تھے جن پر ہم نے آرگیو کیا ہے کیس۔ اب اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو صرف ورڈکٹ ملا ہے، اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ریزن پریویل کر گیا، یہ سارے ریزنز پریویل کر گئے، لہٰذا میلا فائڈے کا ہمارا کیس ہے، ابھی فائنڈنگ نہیں ہے۔ جب فائنڈنگ آئے گی تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ بس ایک جو بیسٹ وے ہے خاص صاحب آج تک ہسٹری میں، کم از کم ہسٹری کے اسٹوڈنٹ، آپ کا تو بہت ایکسپیرینس، بڑے جو کے پی کے چیف جسٹس ہیں ان کی ایک اتنی بڑی ججمنٹ آئی، میں اسی بات کو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیض آباد کا دھرنا، انہوں نے بھی مشرف والے میٹر میں، جنرل پرویز مشرف والے میٹر میں ٹرائیبیونل کے وہ ہیڈ تھے، انہوں نے وہاں پہ ایسی ججمنٹ دی کہ وہ اسٹانشلی پوری دنیا حیران ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان اکارڈنس ود لا، وٹ ایور دی لا، وہ اس کے مطابق فیصلہ دیتے، وہ بھی آیا مطلب خاص صاحب اس قدر اس حد تک وہ ذہنوں کو کس طرح ہلا کے رکھ دیا، گو کہ ان کی لیگیلٹی ہوگی، انکانسٹیٹیوشنل رول ہوگا، کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن جس طرح کا انہوں نے ججمنٹ جو لکھی وہ اداروں کے درمیان مزید مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کا ایک آپ کیا خیال جواز نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن کے مطابق لکھی ہے۔ دیکھیں نا آرٹیکل 6 پہلی دفعہ آرٹیکل 6 کے تحت ایک کسی فوجی حکمران کے خلاف ایک کیس چلا ہے جس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جس کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں اور کافی عرصہ چلا ہے۔ یہ جورسڈکشن تو 1973 قانون کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت آئی، پھر اسی کے تحت قانون بنا 1976 میں اسپیشل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا، اس میں پروسیجر بھی سارا دیا ہوا ہے۔ وہ پہلی دفعہ اس کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں ضیاء الحق کے خلاف بھی چلنا چاہیے تھا کیس، میرے نزدیک اس سے پہلے چلنا چاہیے تھا مشرف کے خلاف۔ بہرحال ایک دفعہ تو اس آئینی شق کے تحت ایک ایکشن لیا گیا تاکہ آئندہ سے کوئی بھی طالع آزما کوشش نہ کرے آئین کو۔ یہ ٹھیک ہے خاصا آپ جہاں کہہ رہے ہیں ہائی ٹریزن کی سزا خاصا اس طرح اس کی الیبوریشن تو نہیں ہے قانون میں۔ الیبوریشن جہاں تک ہے ان کی، وہ تو ججمنٹ تو بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، بڑی اچھی، لیکن اس میں
قانون کہتا ہے کہ یا آپ سزائے موت دے سکتے ہیں یا عمر قید کی سزا دے سکتے ہیں. یہ تو جج کی جو سن رہا ہے اس کی مرضی ہے. اب اس میں جس پر کرٹیسزم ہوا ہے جہاں تک ججمنٹ کی ریزننگ ہے کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ بڑی ساؤنڈ ریزننگ سے دی گئی ہے. اس میں 3 ججز میں سے 2 نے دی ہے. چیئرمین تو یہی تھے وقار سیٹھ صاحب، ان کی ججمنٹ، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے جو جج تھے جو اس کے ٹرائبونل کے ممبر تھے انہوں نے بھی یہ سزائے موت تجویز کی، انہوں نے بھی کی. اس میں تھوڑا سا یہ آگے چلے گئے ایک قدم. وہ چیز جو ہے میرے نزدیک اگنور بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ غیر ضروری، وہ آپ اپیل میں بھی نکال سکتے ہیں. وہ کہہ دینا کہ جی ان کو اتار کے ان کو گھسیٹا جائے، لٹکایا جائے، گھسیٹا جائے، جو 3 لائنیں لکھی ہیں وہ غیر ضروری ہیں اور فالتو ہیں میرے نزدیک. وہ جیسے یہاں پر بھی کچھ چیزیں فالتو لکھ دی ہیں جج صاحبان نے، اس طرح اس میں بھی کچھ چیز فالتو لکھی، لیکن اس سے جو باقی ججمنٹ کی ریزننگ ہے جس وہ تو سر ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ موجود ہے، ہو سکتا ہے لیکن فورم ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اپیل میں آلریڈی گئے ہیں نا مشرف صاحب، تو چل کے آرگیو کریں کہ اس کی ریزننگ میں کیا ڈیفیکٹ ہے. ہم بھی اسی کے ایک حوالے سے میں نے بھی ایک پٹیشن جو کی ہوئی ہے، جو اوریجنل پٹیشنر تھا جس کے پٹیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہاں گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرے کہ آیا ان کے خلاف کمپلینٹ کرنی ہے کہ نہیں. تو اس کی طرف سے بھی میں نے جو لاہور ہائی کورٹ نے جو میں سمجھتا ہوں بغیر جورسڈکشن کے اس کو کلیٹرلی سیٹیسفائڈ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی پٹیشن وہاں پینڈنگ ہے، وہ بھی ساتھ سنی جائے گی. جو ہم کہیں گے کہ وہ آرڈر سیٹیسفائڈ کریں جو لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس کے فیصلہ جو ہے وہ آپ میرٹ کے اوپر ان اپیل کر دیں سپریم کورٹ جو سمجھتی ہیں مناسب. وہ تو نیچرلی وہ گورنمنٹ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس فیصلے. اب دیکھیں نا خاص صاحب، آپ نے جیسے سیٹھ وقار کی اس ججمنٹ کو ان پیروں کو کہا کہ یہ واقعی بڑے غیر ضروری. اب اسی طرح خاص صاحب انہوں نے 3 ججز کے خلاف پٹیشن فائل کی، پھر اس میں جوڈیشل کاؤنسل میں بھی وہ گئے ہیں، پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی گئے ہیں، پھر آپ انہوں نے 184(3) کی بھی فائل کر دی. 3 سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف انہوں نے پٹیشن فائل کر دی. خاص ادارے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. نہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو کوئی نہیں فائل کی. اچھا. نہ انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن میں کی، سپریم کورٹ میں آئے ہیں، سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت. کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی معاملات جو سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ سے متعلقہ ہیں، اب بات آ گئی ہے اپوائنٹمنٹس کی، انہوں نے کیا چیلنج کیا؟ انہوں نے کہا جی میں چیف جسٹس ہوں، سینئر موسٹ جج ہوں، اپنی پرنسپل سینیورٹی جو ہے یہ 1996 میں جو ججمنٹ تھی ججز کیس جسے ہم کہتے ہیں، اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ سینیورٹی بیسس ہوگا فار اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف اے ہائی کورٹ. پھر اسی معاملے کو مزید ایکسٹینڈ کیا صدری کیس میں 1998 میں جب معاملہ آیا سجاد علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا. اس وقت بھی اپوائنٹمنٹ میں 10 ججز نے بینچ نے بیٹھ کے کہا کہ نہیں، سینئر موسٹ جو جج ہے اس کا لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے، لہٰذا ان کے اپوائنٹمنٹ کو جو کہ 3-3.5 سال پہلے ہو چکی تھی کالعدم قرار کر کے انہوں نے کہا جی کہ سینئر موسٹ جج جو جملی میاں صاحب ہیں ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق کر دیا گیا. اب یہ دونوں معاملات سینیورٹی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں. اب ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو کرائیٹیرین آپ نے سیٹ کیا ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے، یہی سپریم کورٹ کے اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو نقطۂ نظر آپ کا ہونا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے ایک طریقہ کار جو کہ فیئر اور امپارشل اور آبجیکٹیو ہوگا اپوائنٹمنٹ کا، وہ ورنہ یہ آربیٹری ہو جائے گا. کسی کو یہاں سے 14ویں نمبر سے اٹھا کے آپ جج لگا دیں گے، کسی کو 6 نمبر سے اٹھا کے رکھ دیں گے، کسی کو 23ویں نمبر. ایسا کیوں ہوا خاص آربیٹری کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بعض اوقات جو ادارے اس معاملے میں فیصلے کرتے ہیں وہ ادارے اس معاملے میں لائکس اینڈ ڈس لائکس میں چلے جاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بے شک اس میں چیف جسٹس بیٹھے ہیں، 4 سینئر موسٹ جج بیٹھے، لیکن وہ ہے ایگزیکٹو باڈی، وہ جوڈیشل باڈی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپوائنٹمنٹ کا کام کرتی ہے. اپوائنٹمنٹ کا جو عمل ہے آئین کے تحت وہ ایک ایگزیکٹو ایکشن ہے، لہٰذا ہم نے جوڈیشل فورم کے سامنے ایک ایگزیکٹو ایکٹ کو چیلنج کیا ہے کہ یہ طریقہ کار جو انہوں نے اپنایا ہے اس میں سینیورٹی کو اگنور کرنا جو ہے وہ ان پہلے فیصلوں کے
روح کے خلاف ہے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد خان صاحب اس کو دیکھیں نا، اس کی ساری کمپوزیشن جو ہے اب وہ انٹائرلی جو پریروگیٹو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا. نو ڈاؤٹ کہ جوڈیشل اب تو نہیں رہا. اس کی کمپوزیشن میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تو یہی ہے نا سر کہ چیف جسٹس ہے، لوکل چیف جسٹس پروونس کے چیف وہ بھیج دیتے ہیں. یہی شاید ان کا گریونس ہے کہ سینیرٹی کے بیس کو، سینیرٹی کے پرنسپل کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے. وائلیٹ کیا گیا، یہی ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے نا، اس میں بیٹھتے ہیں چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ ججز. جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے، اس میں یہ ہوتے ہیں، ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے، لاء منسٹر ہوتا ہے. یہ مل کے تقریباً 8 یا 9 لوگوں کے اوپر مشتمل جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ اب سپریم کورٹ کی کوئی ویکنسی اگر ہو گئی ہے، اب اس میں کس کو جج وہاں لگایا جائے سپریم کورٹ کا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں، ہماری پٹیشن میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں سینیورٹی شوڈ بی دی بیسس. اور سینیورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس از دا سینئر موسٹ مین اپنی رسپیکٹیو. اس کو آپ چھوڑ کے اس کے نیچے سے کسی نمبر کے آدمی کو، جج کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں. اس سے ہارڈ برننگ ہوتی ہے سینئر ججز کی، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس ایک لائن میں تھے کہ ہماری باری آئے گی، ہمیں اس میں ہماری لیجٹمیٹ ایکسپیکٹینسی تھی کہ میں چیف جسٹس ہوں، اب جب سپریم کورٹ کی ویکنسی اگر ہوگی تو مجھے کنسیڈر کیا جائے گا، نہ کہ مجھ سے کسی جونیئر کو آپ کنسیڈر کریں گے. پہلے انہوں نے ڈائریکٹ اپلیکیشن لکھی چیف جسٹس صاحب کو، پہلے انہوں نے جوڈیشل اپنے کمیشن کو grievances لکھی. ہیں وہ سارے. ہاں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے مجھے اگنور کرتے ہیں. ان کا مطلب یہ بھی تھا کسی بھی چیف جسٹس کو اگنور کرتے ہیں. احمد علی شیخ صاحب بھی تو چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی کیا ہے. دونوں سینئر موسٹ چیف جسٹس ہیں اس وقت. 5 جو ہائی کورٹس ہیں ان کے دونوں سینئر موسٹ چیف جسٹس ہیں. یہ ممبر بھی ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے. تو اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر آئین کے تحت بنتا ہے، جو یہ بھی فیصلے کرنے کا مجاز ہے انکوائری سامنے آنے کے بعد کہ سپریم کورٹ کے جج کو رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، اس کا 5 میں سے 1 ووٹ ہے. وہ اس کو آپ یہ پوزیشن آئین دیتا ہے، لیکن آپ اس کو سپریم کورٹ جج نہیں لگاتے. حسن اتنی کمپلیکسٹی میں یہ ادارے کیسے چلتے ہیں سر؟ نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو سمپلیفائی کیا جائے، طریقہ اپوائنٹمنٹ کا سمپلیفائی کیا جائے. اگر آپ یہ سینیورٹی کی بیس پہ کر دیں گے تو پھر یہ جھگڑا نہیں ہوگا. دیکھیں، جب سے آپ نے یہ معاملہ سپریم کورٹ کا یہ کر دیا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا، آٹومیٹکلی نیکسٹ وہ چیف جسٹس ہو جائے گا. آج ہمیں پتہ ہے کبھی جھگڑا نہیں پڑے گا. جب گلزار صاحب ریٹائر ہوں گے تو بنیال صاحب سینئر موسٹ ہوں گے، وہ خود کو چیف جسٹس بن جائیں گے. ورنہ اس سے پہلے سجاد علی شاہ اور اس سے پہلے ایک ایسا عجیب سلسلہ ہوتا تھا کہ ہر دفعہ جب چیف جسٹس کی پوزیشن اوپن ہوتی تھی تو وہاں پر ریس لگ جاتی تھی. اور بعض اوقات جس طرح سجاد علی شاہ کو 4تھے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگا دیا تھا، اس کی وجہ سے ساری جوڈیشل ڈسرپٹ ہوئی تھی. تو یہ چیز ختم ہو گئی جب انہوں نے سینیورٹی کا پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا اور اس کو 18ویں ترمیم کے تحت اڈاپٹ کر لیا. اسی طرح جب انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی یہی جھگڑا ہوتا تھا، جب چیف جسٹس کی پوزیشن اوپن ہوتی تھی تو اس کے لیے کئی ججز جو ہیں بھاگ دوڑ بھی شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح حکومت چاہتی تھی کہ میں اپنی مرضی کا لگاؤں، چیف جسٹس جو ہماری مرضی کے مطابق بینچ بنائے، فیصلے دلائے. تو یہ چیز بند ہو گئی جب سے آپ نے ایک پرنسپل طے کر دیا. اب صرف ایک چیز ان بٹوین رہ گئی ہے، وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہونی. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ایک رستہ کھلا ہے کسی کی فیوریٹزم کا یا آؤٹ آف ٹرن کسی کو لانے کا، لائکنگ ڈس لائکنگ کا، اس کو بھی ختم کر دیں. اس کا بھی آپ ایک آٹومیٹکلی آپ سینیورٹی کی بیسس کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. ہم تو وہ ایک جو سکم رہ گیا ہے ساری چیز میں، اس کو جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب والا بھی لائکنگ ڈس لائکنگ کا اس طرح ایشو بن گیا ہے کوئی اس طرح کا کہ ان کی ججمنٹ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کوئی ادروائز تو خاص صاحب کیا خیال بہت سارے اور بھی لوگ پڑھے ہیں، ان کو پک اینڈ چوز والی بات کیوں ہوئی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک بڑا واضح پرسیپشن ہے کہ یہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں بطور جج کے، کسی کی بات نہیں مانتے، کسی دباؤ میں نہیں آتے. اور یہ ان کا ایک کنسسٹنٹ ریکارڈ رہا ہے. جب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے تب بھی یہ اپنے آپ کو بڑا انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کیا، اور سپریم کورٹ میں بھی ایسے.
اس سے قبل ایک دفعہ 2016 میں بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی تھی وکلا کے ساتھ کہ وہاں پر ایک بم چل گیا تھا ہسپتال میں جس میں 56 وکیل شہید ہو گئے تھے 2016 میں. اس کا کیس بھی اس کو موٹو میں بلوچستان کی باروں کے وکیل تھا. تو اس میں نے ریکویسٹ کی تھی بارس کی طرف سے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں. تو اس سلسلے میں پھر آخر سپریم کورٹ نے مقرر کیا تھا انہی کو، قاضی صاحب کو، کیونکہ یہی ایک جج تھے سپریم کورٹ میں جو کہ بلوچستان سے تھے، جن کو کمیشن مقرر کیا گیا کہ انکوائر کریں کہ بھئی کیا اس کے پیچھے عناصر تھے جو دہشت گردی ہوئی ہے جس میں اتنی تعداد میں وکیل شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. تو وہ جو رپورٹ انہوں نے دی وہ بڑی سخت رپورٹ تھی. اچھا. اس رپورٹ پر ساری حکومت ہل گئی. انہوں نے تو بالکل جو بات تھی سامنے کر دی. انہوں نے تو یہ کہا کہ دیکھیں آپ تو انویسٹیگیشن ہی کچھ نہیں کرتے، یہ آئی جی جو ہے، یہ چیف سیکرٹری وہ جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو کرتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہم ڈائریکشن دیتے ہیں کچھ نہیں کرتے. انہوں نے بطور جوڈیشل کمیشن کے انہوں نے بہت سارے فیکٹس ڈسکور کر دیے تھے وہاں پر. یہ جس نے یہ وہاں پر خودکش حملہ کیا اس کا باپ کون ہے، وہ کہاں پر رہتا تھا، وہ کہاں سے وہ جیکٹیں بنتی تھی، یہ ساری چیزیں لے آئے. لیکن یہ ساری حکومت بلوچستان کی مل کے نہیں کر سکی. پھر انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے بارے میں بڑی سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جان بوجھ کے یہ جو ہیں دہشت گردوں کو نہیں پکڑتے. یہ ساری باتیں وہ آن ریکارڈ ہے. ہاں. تو اس پر اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے یہ خان صاحب وہاں سے راول پنڈی کے جو ہیں نثار علی خان، بڑے سیخ پا ہوئے. انہوں نے اس میں آبجیکشنز داخل کیے، میں نے اس کا جواب داخل کیا، وہ ساری چیز پینڈنگ ہے ان کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی حکومت، چاہے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی 2013 سے پہلے، پھر نون کی حکومت تھی، اب میری پارٹی کی حکومت ہے، کوئی حکومت ان سے خوش نہیں. کیونکہ یہ بات جو کہتے ہیں ڈر ہو کے بہادر جج کے طور پر بغیر کسی کے انفلوئنس میں آئے، بغیر کسی دباؤ میں کہتے ہیں. اس لیے یہ سارا ان کا قصور یہ ہے کہ یہ کسی اور اسی لیے ان سے خوفزدہ کیوں ہیں وہ طاقتیں کہ انہوں نے 2023 میں انشاءاللہ پاکستان کے چیف جسٹس بننا ہے 1 سال کے لیے. تو یہ اس خوف میں ہے کہ جب یہ چیف جسٹس ہوں گے تو یہ ایک ایسے چیف جسٹس ہوں گے جن پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکے گا، جو اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے. اور یہ اصل میں سارا مسئلہ ہے جو ان کو رستے میں سے ہٹانے کی طرح طرح کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نو ایف بی آر از انڈر دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ایف بی آر از بینگ گورنڈ بائی دی گورنمنٹ، اینڈ گورنمنٹ جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، ایز ویل ایز آپ کہہ لیں کنسلٹیشن ان کی ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان بیٹھے ہوئے جنہوں نے ریفرنس بھیجا. آپ کا اب ایف بی آر پہ پورا یقین اور اعتماد ہے کہ ایف بی آر بالکل پراپر فیکٹس اینڈ فائنڈنگ جو ہے ایک پورا پروب کرے گی، میٹر کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مطمئن ہیں، اس لیے کہ جو حکومت اور ان کے پیچھے فورسز پیچھے ہیں وہ ان پر دباؤ تو ڈالیں گے، لیکن صرف اس کا ایک میرٹ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کی اوورسی کر رہی ہے ساری پروسیس کو، تو اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ تو کہیں نہیں ہے خاص صاحب اوورسی کرنے کی. نہیں، انہوں نے کہا کہ رپورٹ دیں جو بھی ہے. نہیں، وہ رپورٹ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جانے. اب سپریم کورٹ کا تو کوئی تعلق واسطہ بظاہر خاصم نہیں رہ گیا اس میں ڈائریکٹلی نہیں. لیکن دیکھیں نا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے دیا ہے. ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں. کس کی ڈائریکشن فالو نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، کہاں انلیگلٹی ہے، وہاں انلیگلٹی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایف بی آر کمپلیٹلی فری ایجنٹ نہیں ہے کہ جو دباؤ کے تحت کہا جائے کہ یہ فیصلہ دے دو تو وہ دے دے گی. دے سکتی ہے، وہ وقت بتائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ہم بھی سارا اوورسی کر رہی ہے، کمیونٹی، ساری لائر کمیونٹی اس کو اوورسی کر رہی ہے، سپریم کورٹ اوورسی کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ وہ بات نہیں کہ خاموشی سے ان کے آرم ٹویسٹنگ کر کے فیصلہ لے لیں. ایسا اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن ہیں
کیا وہ پہلے والی بات نہیں ہے؟ پہلے والی بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یہ مسچیف کا عنصر نہیں ہے, ہو سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر جج صاحب یا ان کی فیملی کسی بھی اس انکوائری کی سٹیج کوئی بھی ہے اس پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی لیگیلٹی ہے وچ از آن دی پارٹ آف دی ایف بی آر, تو آپ دوبارہ یہ بات آپ کی درست ہم بار کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری بھی پٹیشن الاؤ ہوئی ہے, صرف جج صاحب کی پٹیشن نہیں الاؤ ہوئی, سپریم کورٹ بار کی اور دوسری بار ایسوسیشن کی بھی الاؤ ہوئی ہیں. تو لہٰذا ہم بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں ایز بار, اور ہم ہمیشہ آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. خان صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے جناب حامد خان صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, جو جناب قاضی عیسیٰ صاحب کے حال ہی میں جس کیس کا فیصلہ ہوا اس میں جناب جج صاحب جو تھے ہمارے قاضی عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے جج, ان کے وکیل بھی تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. انشاءاللہ اس سلسلہ وار گفتگو کو ہم اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. اپنے ہوسٹ پروگرام دی آئیکن میں سید تنویر ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیں. خدا حافظ.